अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। जैसे कि हमारे निसाब में मसनवी शामिल है और हम एक मसनवी जिसका नाम था मीर तकी मीर का मकान, बारिश और मीर का मकान, ये पढ़ रहे थे। 2 दिन से हमने इस मसनवी के इब्तिदाई हिस्से को पढ़ा है। इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ इस वीडियो में हम इस मरसिए को तकमील करने की कोशिश करेंगे। बादज़ां उर्दू के दूसरे बड़े शायर अल्लामा इक़बाल अलैहि रहमा का और एक मसनवी लिखी हुई है साखी नामा, इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ उसके बाद हम उसको तकमील करेंगे। तो ये जो मसनवी है जिसको मीर ने लिखा है, जिसमें उन्होंने अपने खस्ता हाल मकान का शिकवा किया है, उसके साथ साथ खस्ता हाल मकान में रहते रहते जो कैफियत हो जाती है इंसान की और इंसानी ज़िंदगी की, उससे उन्होंने थकावट का भी इजहार किया है। पिछले हिस्से में हमने देखा था कि मीर के मकान में मुसलसिल बारिश के सबब पानी आ रहा है। एक तो मकान खस्ता हाल है, उस पर से छत जो है इंतहाई कमज़ोर है। कमज़ोर से मुराद टट्टियों की बनी हुई है, बाँस के बद्दों से बनी हुई है, लकड़ियों से बनी हुई है, जिसमें घास फूस है सो वो भी मुकम्मल नहीं है, क्योंकि वो बहुत सारा घास फूस जो है वो चिड़ियों के नज़र हो गया। उन्होंने जो है अपने अपने मकानात बनाने के लिए, घोंसले बनाने के लिए मीर तकी मीर के छत से इस्तेफ़ादा हासिल किया। गोया उन्होंने जो है वो घास फूस निकाल कर देकर चले गए। छत बड़ी कमज़ोर थी, उसकी जो बंधनें बनी हुई थी बाँस के लकड़ियों की, वो भी जो है हवा के बाइस टूट कर जो है गिर गया। अब एक तो कमज़ोर मकान, कमज़ोर छत, खस्ता हालत छत, और उस पर से लगातार बारिश, मुसलसिल बारिश के होने के सबब अब आप अंदाज़ा लगाइएगा, अगर पुख्ता मकानात भी हैं तो कहीं ना कहीं वो जो है खस्ता हाली का इजहार करते हैं। कहीं ना कहीं उन पुख्ता मकानात में भी पानी आता है। हम देखते हैं कि बारिश अगर मुसलसिल होना शुरू हो जाए तो छतों से भी पानी टपकने लगता है। यहाँ तो खस्ता हाल मकान है, तो उसकी क्या कैफियत हुई है, उस कैफियत को जो है शायर ने बड़े ही खूबसूरत अंदाज में कहा है कि इनका सहन गोया एक कूचे मौज की तरह लगता है, एक नाले की तरह लगता है जहाँ चारों तरफ पानी ही पानी है, और इनकी दरो दीवार गोया ऐसी महसूस होती है जैसे कि किसी आशिक की ज़ख्मी छाती से अपने दरो दीवार को जो है तशबीह देते हुए मीर बताते हैं कि जिस तरह आशिक की ज़ख्मी छाती होती है, बिल्कुल उसी तरह मेरी जो है दीवारें महसूस होती हैं, और घर की जो सूरत है सो है। लेकिन छत भी अपनी कैफियत का इजहार कर रही है कि वो मुसलसिल रो रही है, यानी बेख्तियार रोती है। सो मुराद ये है कि छत से पानी मुसलसिल आ रहा है। कड़ी तख्ता हर एक चीज़, दर व दीवार, ज़ाहिरी बात है पहले ही कमज़ोर मकान है, अब ऐसी कैफियत में जो है दरवाज़े भी बह जाएंगे, दर व दीवार अपनी जगह से हल जाएंगे। हाँ, ऐसा लगता था कि बारिश में इनका मकान डूब गया है। उसको उन्होंने बड़े ही खूबसूरत अंदाज से कहा कि यूं धंसा घर के बारे खातिर था, किसका गुब्बार खातिर था, किसने अपने गम के इजहार के लिए इतना रोया कि मेरा घर पानी से डूब गया। खड़ी दहलीज सब मुंडेर गिरी, लहर पानी की झाड़ू देती फिरी। जब पानी की लहर मुसलसिल चलना शुरू हो गई तो दहलीज जो खड़ी हुई थी वो भी गिर गई, मुंडेर भी गिर गई, और सारी बुनियाद जो इनके मकान की थी वो पानी ने काट दी और इनके घर को माटी बना दी, मिट्टी के ढेर में तब्दील कर दी मुसलसिल पानी आने के सबब। और जो सुतून थे वो भी झुक गए, छप्पर जो खड़ा था वो भी जो है बैठ गया है। अब जब ऐसी कैफियत हो कि जब बारिश बहुत हो रही है, घर में पानी दाखिल हो गया है ना,
تو بنیاد پوری ہل گئی ہے، اینٹ کا گھر مٹی میں تبدیل ہو گیا ہے، ہاں، دہلیز منڈیر سب گر گئی ہے نا، اور ایسی کیفیت میں کوئی بھی انسان اس مکان میں رہنے سے قاصر ہوتا ہے۔ ظاہری بات ہے اگر وہ آدمی ہمت کر رہ بھی جاتا ہے تو پھر بارش اس کو بہا لے جائے گی، بارش سے اس کی جان کو خطرہ بھی ہو سکتا ہے۔ لہذا سبھی لوگوں نے آپس میں ایک مشورہ کیا، ان کے گھر میں، میر کے گھر میں جتنے لوگ تھے کہ آپس میں مشورہ کیا کہ بھئی ایسی کیفیت میں گھر میں رہنا ٹھیک نہیں ہے، لہذا جو ہے کسی صورت میں اس مکان سے ہمیں کنارہ کرنا چاہیے۔ دب کے مرنے سے ڈوب مرنا خوب، پانی مسلسل پڑ رہا ہے، کسی بھی لمحہ جو ہے میر کا مکان گر سکتا ہے، اور اس گرے ہوئے مکان میں دب کے مر جانے سے میر کہتے ہیں کہ باہر نکلے، بارش ہے، خوب ہے، پانی ہے، ٹھیک ہے، ڈوب کے مرنا بہتر ہے، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کنارے لگ جائیں گے، لیکن دب کے مرنا بہتر نہیں ہے کنارہ یہاں سے کرنا خوب۔ لہذا سبھی لوگوں نے متفقہ طور پر یہ فیصلہ کیا کہ کسی طرح ہمیں جو ہے اپنا مکان چھوڑ دینا چاہیے۔ سن کے ہر ایک کے جی میں ڈر آیا، خاطروں میں یہ حرف ٹھہرایا۔ ہاں، ذرا مشکل فیصلہ تھا کہ گھر چھوڑنا ہر ایک کے لیے آسان بات نہیں ہوتی، در و دیوار سے ایک وابستگی رہتی ہے، مکان سے ایک وابستگی ہوتی ہے، ایک کیا کہتے ہیں اس کو، بہت زیادہ لگاؤ ہوتا ہے انسان کو اپنے مکان سے۔ اب ایسی کیفیت میں مکان چھوڑ کے جانا، اور وہ بھی مسلسل بارش ہو رہی ہے، کہاں جانا چاہیے، کہاں رہنا چاہیے، کس کے پاس رہنا چاہیے، یہ سب سوالات ذہن میں آتے ہیں، اور گھر کو چھوڑ کر جانا یہ بذات خود ایک بہت بڑا فیصلہ ہے۔ اور اس فیصلے سے یہاں پر میر کے گھر میں جتنے لوگ ہیں ہر ایک کے جی میں ڈر آیا، ہر کوئی خوف کھا گیا، ہر کسی کو خوف ہے کہ کس طرح ہم جو ہے مکان چھوڑے۔ لیکن آخر میں سب لوگوں نے یہ طے کر لیا کہ ٹھیک ہے، جو کچھ بھی ہے سو ہے، لیکن ہمیں کسی صورت میں یہاں سے نکلنا چاہیے، ہمیں یہاں سے نکل کر جانا چاہیے۔ گٹھری کپڑوں کی میں اٹھائی تھی، سر پہ بھائی کے چارپائی تھی۔ اب جو کچھ بھی گھر میں تھا، چاہے کپڑوں کی صورت میں، چاہے نقد کی صورت میں، چاہے زیور کی صورت میں، جو کچھ بھی تھا سب سمیٹ لیے، اور کپڑوں کی ایک گٹھری بنا لی، اور کپڑوں کی گٹھری بنا کر میر اپنے سر پہ اس کو اٹھا لیے، اور میر کے بھائی نے گھر میں جو چارپائی تھی اس چارپائی کو بھی سر پر اٹھا لیا۔ بوجھ کپڑوں کا جن نے باندھا تھا، اس کا سارا فگار کاندھا تھا۔ کپڑوں کا بوجھ جس شخص نے باندھا تھا، گٹھری جس نے باندھی ہوئی تھی، اس کا سارا فگار کہتے ہیں بچوں زخمی ہونے کو، فگار کے معنی زخمی ہونے کے ہیں، تو اس کا جو کاندھا تھا وہ تمام کاندھا زخمی ہو گیا تھا۔ بارش ہو سکتا ہے کوئی چیز گر گئی ہو، بانس ٹوٹ کے لگ گیا ہو، کسی سبب ہو، بہرکیف جس نے بھی وہ جو بوجھ کپڑوں کا جسے باندھ دیا تھا، وہ بیچارے کا جو ہے کاندھا زخمی ہو گیا تھا۔ ساتھ کوئی چراغ لے نکلا، کوئی سر پر اجاق لے نکلا۔ گھر میں جتنی بھی چیزیں تھے سب سمیٹنے لگے نا، گھر تو چھوڑنا لازمی ہے، بہر صورت جان بچانا ضروری ہے، بڑی چیزیں لینے سے تو قاصر ہے، لیکن جو کچھ بھی سمیٹا جا سکتا تھا تمام چیزیں سمیٹ کر جو ہے لے کر جا رہے ہیں۔ کسی نے کپڑوں کی جو ہے گٹھری اٹھا لی، میر نے کپڑوں کی گٹھری اٹھا لی، بھائی نے چارپائی اٹھا لی، ہاں، کہ کوئی چراغ لے نکلا، کوئی سر پر اجاق الف جیم الف غین، اجاق کہتے ہیں چولہے کو، گھر میں جو چولہا تھا وہ بھی اٹھا لیا، سر پہ اٹھا لے کر نکل گئے۔ چھاج کی کر کے کوئی اوٹ چلا، مینا کے مارے کوئی لوٹ چلا۔ بگی جو ہوتی نا، گھوڑوں کی بگی، اس کا اگلا حصہ جو ہوتا ہے، اس اگلے حصے کا سہارا لے کر، بارش بہت تیز ہو رہی تھی، اس بارش سے بچنے کے لیے بگی کے اگلے حصے کا سہارا لے کر کوئی جو ہے اس کے اوٹ میں، اس کے سہارے میں، اس کے پیچھے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے جو ہے مکان سے نکل رہا ہے، لیکن کسی کے پاس وہ سہارا بھی نہیں ہے۔ اب بارش تیز ہو رہی ہے، ہمت کر کے باہر نکلتا ہے پھر، لیکن بارش کی رفتار کو دیکھتے ہوئے
اور بارش کے خوف سے کوئی واپس بھی آ جاتا ہے۔ ایک نے چھینکے حال حال لیے، پائے پٹی گلے میں ڈال لیے۔ جو کچھ بھی تھا، چھینکے وغیرہ گھر میں رکھے ہوئے تھے، جو بھی چیزیں جو سمٹی جا سکتی تھی، تمام چیزوں کو سمیٹ لیا۔ کوئی پائے پٹی لے لیے، گلے میں ڈال دیا، اور تمام چیزیں لے کر جو ہے آہستہ آہستہ باہر نکلنے لگے۔ ایک نے بوریا لپیٹ لیا اور پایا جو کچھ سمیٹ لیا۔ ایک شخص نے جو کچھ بھی بوریا وغیرہ بچھانے کا ہوتا ہے نا، بوریا بچھایا جاتا ہے، تو وہ بوریا سمیٹ لیا، اور اس کے علاوہ جو کچھ بھی جھوپڑی میں تھا، جو کچھ بھی مکان میں تھا، قیمتی اسباب ہو یا وہ ضرورت زندگی کے اسباب، جو کچھ بھی سمیٹے جا سکتے تھے، تمام اسباب کو سمیٹ لیا گیا، ساتھ لے لیا۔ سمیٹ لیا سے مراد اپنے ساتھ لے لیے انہوں نے۔ اپنا اسباب گھر سے ہم لے کر، الگنی سب کے ہاتھ میں دے کر، صف کی صف نکلے اس خرابی سے، تاکہ پہنچے کہیں شتابی سے۔ اپنا اسباب گھر سے ہم لے کر، جو کچھ بھی اسباب تھا میر کے گھر میں، ضرورت زندگی کا یا پھر ان کا جو بھی سرمایہ تھا، وہ تمام کا تمام سرمایہ لے کر، میر اس تمام سرمایہ کو سمیٹ کر، الگنی سب کے ہاتھ میں دے کر، الگنی کہتے ہیں ڈوری کو، رسی کو، تاکہ کوئی چھوٹ نہ جائے، کوئی ڈوب نہ جائے، کسی کا پیر پھسل نہ جائے، ایک دوسرے کی حفاظت کی خاطر جو ہے ایک رسی دے دی گئی، اور اس رسی کو ایک دوسرے سے تھام کر، ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر، ایک دوسرے کو باندھ کر جو ہے وہ لوگ صف کی صف، یعنی ایک لائن بنا کر بڑے ہی احتیاط سے اس خرابی سے مراد اس مکان کا تصور ہے یہاں پر، جہاں پر پانی ہی پانی آیا ہوا ہے، جہاں زندگی نہیں جی جا سکتی، اس مکان سے وہ نکلنے کی کوشش کرنے لگے، تاکہ پہنچے کہیں شتابی سے۔ شتابی کہتے ہیں جلدی کو۔ اب یہ لوگ چاہتے تھے کہ کسی طرح جلد از جلد اس مکان سے چھٹکارا حاصل کرے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بارش کا زور بڑھتا رہے اور پھر اس کا بہت زیادہ نقصان ہو جائے۔ اس لیے انہوں نے کیا کیا، اپنے آپ کو رسیوں سے باندھ دیا، ایک صف بنا لی، ایک دوسرے کا ہاتھ تھام لیا، اور جلدی کہیں کسی محفوظ مقام پر پہنچنے کے لیے نکلتے۔ میر جی اس طرح سے آتے ہیں جیسے کنجر کہیں کو جاتے ہیں۔ اب شاعر جو ہے اپنی تخلص کا استعمال کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میر جی اس طرح سے آتے ہیں۔ کہاں سے آتے ہیں؟ میر جی اپنے مکان سے اس طرح سے آتے ہیں۔ کس طرح سے آتے ہیں؟ جیسے کنجر، خانہ بدوش کیا کرتے ہیں؟ ایک مقام سے دوسرے مقام پر جو بھٹکتے پھرتے ہوئے ہیں نا، ان لوگوں کو خانہ بدوش کہتے ہیں، جن کا اپنا کوئی مکان نہیں ہوتا، کچھ دن یہاں رہ لیے، کچھ دن وہاں رہ لیے، کبھی یہ شہر میں کبھی وہ شہر میں، اس طرح جو وقت بوقت اپنے مقامات تبدیل کرتے رہتے ہیں، ان کو خانہ بدوش کہتے ہیں۔ تو شاعر اپنے آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ میر جس طرح سے آتے ہیں، میر اس طرح آ رہے ہیں اپنے گھر سے، اپنے مکان سے، لٹے ہوئے، سہمے ہوئے، ڈرے ہوئے، اپنا سب کچھ سرمایہ ان خانہ بدوشوں کی طرح جو اپنے ضرورت زندگی کا سامان سر پر اٹھا کر ایک مقام سے دوسرے مقام پر جاتے ہیں۔ بالکل میر بھی اسی طرح جو ہے ایک مقام سے دوسرے مقام پر خانہ بدوشوں کی طرح چلے آ رہے ہیں۔ جس طرح خانہ بدوش کہیں جاتے ہیں، اسی طرح میر بھی جو ہے چلے آ رہے ہیں خانہ بدوشوں کی طرح۔ جن نے اس وقت آنکھ کو کھولا، ہنس کے بے اختیار وہ بولا۔ جس شخص نے بھی اس وقت اس کیفیت کو دیکھا تو وہ بے اختیار ہنسا اور ہنس کر بولا، سن کے اس بات کو نہ رائے ہم، بارے ایک بھائی کے گھر آئے ہم۔ بہرکیف لوگ بولتے رہے، لوگ ہنستے رہے، جو بھی معاملات تھے ہو گئے، لوگوں کی باتوں کو ہم سنتے رہے، اور سن کر ایک بھائی کے گھر لٹے لٹائے، سہمے ہوئے، ڈرے ہوئے، جس بھی انداز سے تھے، اپنے بھائی کے گھر آ گئے۔ تب سے رہنے کو اب تلک ہیں خراب، نہیں ملتا ہے گھر بقدر حباب۔ حباب کہتے ہیں پانی کے بلبلے کو، یا حباب کے ایک معنی یہ بھی ہوتے ہیں جس طرح چراغ کے اوپر ایک کانچ کا حباب ہوتا ہے نا۔ شاعر یہ شکوہ گلا کر رہا ہے کہ جب سے آج تک
ان کو رہنے کے لیے ایک مکان بھی میسر نہیں ہے، چھوٹی سی جگہ بھی میسر نہیں ہے، وہ وہاں پرسکون انداز سے رہ سکے، جس کو اپنا گھر کہہ سکے۔ ذاتی گھر انہیں میسر نہیں۔ تب سے یعنی جب سے بارش ہوئی اور بارش ہونے کے سبب جب سے میر نے اپنا مکان چھوڑا، تب سے لے کے موجودہ دور تک، شاعر یہ کہتا ہے موجودہ دور سے مراد شاعر جب لکھ رہا ہے اس دور تک شاعر کو جو ہے مکان میسر نہیں ہے کہ وہ پرسکون زندگی گزار سکے، جس میں خوش یک نفس معاش کرے، جس میں خوش یک نفس معاش کرے، طور پر اپنی بود و باش کرے۔ خوش جس میں اس مکان میں اگر ان کو اپنا گھر مل جاتا، بقدر حباب ہی صحیح، حباب ہی صحیح، اگر ان کو اپنا گھر مل جاتا تو شاعر کہتا کہ اس میں رہ کر ضرورت زندگی گزارنے کے لیے یک نفس معاش کرے، یکسوئی سے کچھ کمائے، زندگی گزارنے کے لیے، گزارے کے لیے کچھ کما سکے اور اپنی ڈھنگ سے جو ہے پرورش کر سکے، زندگی کو آگے بڑھا سکے، زندگی کے سفر کو آگے لے کر جا سکے، ایسا ابھی تک کچھ میسر نہیں ہے۔ اصل میں میر کی زندگی بھی بڑی غربت سے گزری تھی، اور اس میں یہ کیفیت بارش کی۔ میر بچپن میں یتیم ہو گئے تھے اور ان کے اپنوں نے ان کی پرورش کی تھی، فکر معاش میں زندگی گزرتے رہی۔ اور ایک بات حقیقت یہ بھی ہوتی ہے کہ فکر معاش انسان کی زندگی کی سب سے بڑی فکر ہوتی ہے، تو اور جب فکر معاش ہے تو یقیناً غربت، غریبی، پریشانی، تو یہ سب تمام چیزیں اس کی زندگی سے وابستہ ہی رہنے والے ہیں اور وابستہ ہی رہے، اور زندگی یوں ہی گزرتی رہی میر کی حتیٰ کہ موت آ گئی۔ بہرکیف یہ ایک خوبصورت سی مثنوی تھی جس میں میر نے اپنی مکان کی خستہ حالی کو بیان کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جب بارش آئی، بارش آنے کے سبب مکان کی کیا کیفیت ہوئی، اور اس مکان میں سے کس طرح میر نے اپنے سرمایے کو بچا کر اور جو ہے اس کو لپیٹ کر، گٹھریاں بنا کر سر پہ رکھ کر کس طرح جو ہے اس مکان سے آئے۔ وہ کہتے ہیں کہ میر جی اس طرح سے آتے ہیں جیسے کنجر کہیں کو جاتے ہیں، جیسے خانہ بدوش کی طرح انہیں جو ہے اپنے مکان سے نکلنا پڑا۔ یہ تمام کیفیت کو انہوں نے بڑے ہی خوبصورت انداز میں، خوبصورت پیرائے میں اس مثنوی میں پیش کیا ہے۔ غالباً آپ تمام لوگوں کو سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اس کے باوجود بھی اگر کوئی الفاظ معنی سمجھ میں نہیں آئے ہیں تو آپ پرسنلی ذاتی طور پر میں سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ تو یہ مثنوی یہاں پر تکمیل ہوئی ہے۔ انشاءاللہ کل دوسری مثنوی ساقی نامہ اقبال کی خوبصورت مثنوی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ کل ہم اس کو پڑھیں گے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، بہت بہت شکریہ۔